डॉक्टर चार्ल्स स्टैनले के साथ इन टच पूरी दुनिया में इंजील की मुनादी कर रहे हैं। अब देखें इन टच पर, क्या आप खुदा के साथ चल रही हैं? आप जिंदगी के इख्तिताम पर किस बात के लिए याद रखे जाना चाहेंगे? आपकी मेहरबानी, मोहब्बत, सखावत, आपका इल्म, आपकी हिकमत, आपकी काबिलियत या महारत, या दूसरे लोगों से ताल्लुक की वजह से, या लोग आपको एक बखील और मगरूर, मुखालफाना रवैये, बेईमानी, किसी से प्यार ना करने के लिए याद रखेंगे कि आप सिर्फ एक नाराज इंसान थे। जब आप चले जाएंगे तो लोग आपको कैसे याद रखेंगे? आप किस किस्म के शख्स हो सकते हैं जो कहते हैं अच्छा मुझे उम्मीद है कि उन्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। तो कोई ये भी कहेगा मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि वो खुदा के साथ चलता था, वो खुदा के साथ चलती थी, मैं उसके बारे में इतना ही जानता हूं। आपके पास इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं हो सकती कि आप ये कहें कि कोई खुदा के साथ चलता है। तो इंसान के साथ खुदा कैसे चलता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आप खुदा के साथ चलते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं कि खुदा के साथ चलने का क्या मतलब है। खुदा के साथ चलने का मतलब उसे अपनी सोच के मरकज में रखना है, हर काम में, हर बात में, जो हम कहते हैं, हर चीज में, जो हम करते हैं, अपने तमाम ताल्लुकात में, तमाम माली मुआमलात में, अपने मंसूबों में और अपनी जिंदगी के हर शोबे में। हम सोचते हैं खुदा के साथ चलने का यही मतलब है। ये चलने का बेहतरीन तरीका है। मैं चाहता हूं एक लम्हे के लिए देखें पैदाइश 5वां बाब, और यहां पर लिखा है हनूक के बारे में बाइबल कहती है कि वो खुदा के साथ चलता था, फिर वो वहां ना रहा और खुदा ने उसे उठा लिया। तो 5वें बाब की 21वीं आयत से हम देखते हैं और हनूक 65 बरस का था जब उसे मतुसिला पैदा हुआ, और मतुसिला की पैदाइश के बाद हनूक 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं और उसने एक तवील तरीन उम्र पाई। और हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। तो अगर कोई कहे कि आप खुदा के साथ चलते हैं तो आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं चलता हूं। और फिर अगर उन्होंने कहा अच्छा आप खुदा के साथ चलने के लिए आखिर क्या करते हैं, क्या आपके पास जवाब है? तो मैं आपको जवाब देता हूं और मैं आपको खुदा के साथ चलने के लिए बिल्कुल जरूरी चीजों की फहरिस्त देना चाहता हूं। खुदा के पीछे चलना और ऐसे तरीके से चलना जिससे खुदा को खुशी और इज्जत मिले और आपको बेहतरीन जिंदगी मिले जो आपके पास हो। तो पहली बात यह है खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करना, ये शुरुआत है। अगर मैं खुदा के साथ चलना चाहता हूं तो मैं उसके बेटे के बगैर खुदा तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि उसने कहा है कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो यीशु के पास आएं, सलीब का सामना करें। यहीं से खुदा के साथ चलना शुरू होता है, जो आपको बताते हैं कि वो अच्छी जिंदगी गुजारते हैं और सब कुछ ठीक है, और वो मसीह को निजात दहिंदा के तौर पर रद्द करते हैं तो वो या तो जाहिल हैं या गुनाह में जी रहे हैं और अंधे हैं। तो सबसे पहले खुदा यीशु को निजात दहिंदा कबूल करें। ये वो रास्ता है जिससे आप खुदा तक पहुंचते हैं। अगर मैं उसके साथ चलता हूं तो मुझे उसके साथ होना पड़ेगा। मैं उसके साथ कैसे रह सकता हूं? उसके बेटे को कबूल करने से, जो मेरे गुनाह मुआफ करता है, मेरे लिए उसके साथ गहरा शख्सी ताल्लुक रखना मुमकिन बनाता है। ये पहला कदम है। दूसरी बात, मुझे उसे सुनना सीखना है। अगर मैं खुदा को नहीं सुनता तो उसकी पैरवी नहीं करूंगा। अगर आप दुआ करना और खुदा को सुनना नहीं सीखते तो आप उसकी पैरवी नहीं करेंगे और आप उसके साथ नहीं चलेंगे। और दुआ इंतहाई ज़रूरी है, और यही वजह है मैं अक्सर कहता हूं, यानी हमारी दुआ और ध्यान ज्ञान जो वक्त हम उसके साथ गुजारें इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि जब
آپ کلام پڑھتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں اور اسے سنتے ہیں تو وہ آپ کو وہ چیزیں دکھائے گا جو آپ کسی اور طریقے سے نہیں دیکھ سکتے۔ تیسری بات، اس پر بھروسہ کرنا۔ اگر آپ اس پر بھروسہ نہیں کرتے تو اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ اکثر میں کہتا ہوں خدا پر بھروسہ رکھیں، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھے دکھائیں کہ آپ کیسے بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جب وہ مجھے بتا کر گزر جاتے ہیں تو وہ بالکل خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ صرف امید کرتے ہیں اور خواہش کرتے ہیں۔ اکثر وہ یہ کہتے ہیں مگر خدا کے ساتھ نہیں چلتے۔ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے مجھے اس کی بات سننی ہوگی اور مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر میں بھروسہ نہیں کرتا تو میں اس کے ساتھ نہیں چلتا۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو مجھے اس کی پیروی کیے بغیر چلنے کے لیے نہیں لے جائے گا۔ اس حوالے سے یہی مراد ہے، اپنے پورے دل سے خداوند پر بھروسہ رکھیں، اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کریں، اپنی تمام راہوں میں اسے تسلیم کریں اور وہ آپ کی رہنمائی کرے گا۔ اگر آپ اس کی پیروی کرتے ہیں، اگر اس کے ساتھ چلتے ہیں، اگر آپ وہ شخص بنتے ہیں جو خدا چاہتا ہے، تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں اس پر بھروسہ کروں گا، کیونکہ بعض اوقات خدا ہم سے کسی ایسی چیز کا تقاضا کرتا ہے جس کا بظاہر کوئی مطلب نہیں ہوتا، جو بعض اوقات ہمیں صحیح نہیں لگتا، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا، ویسے نہیں ہو سکتا، نہ 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 نہ، مگر خدا کہتا ہے میں یہی چاہتا ہوں۔ کہیں بھی وہ ہم سے وعدہ نہیں کرتا کہ ہم سمجھیں گے، لیکن اگر میں اس کے ساتھ چلتا ہوں تو میں وہی کروں گا جو وہ کہتا ہے، بھلے میں سمجھوں یا نہ سمجھوں۔ اور اس لیے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس پر بھروسہ کریں گے یا نہیں۔ پھر اگر اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اس سے متفق ہوں گے، اگر آپ اس کے ساتھ متفق نہیں تو اس کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی خدا سے اختلاف کیا؟ جی ہاں، ہم سب نے کسی نہ کسی موقع پر ایسی بے وقوفی کی ہوگی۔ شاید ہم اس سے پہلے خدا کے ساتھ زیادہ رابطے میں تھے اور پھر ہم نے سوچا کہ میں یہ سب کچھ خود سے کر سکتا ہوں۔ کلام ہمیں نہیں سکھاتا کہ خدا ہم سے متفق ہوتا ہے، ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمیں اس سے اتفاق کرنا ہے، کیونکہ وہی ہمہ گیر، قادر مطلق، ہمہ دان خدا ہے۔ پھر اس سے متفق ہونا کافی نہیں، آپ کو فرمانبرداری کرنی ہے۔ اگر اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کی فرمانبرداری کرنی ہوگی، کیونکہ اسے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی جو شاید آپ کو پسند نہ ہو۔ اس کی فرمانبرداری انتہائی ضروری ہے۔ نافرمانی کا مطلب ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ اگر میں خدا کی فرمانبرداری نہیں کرتا اور میں خداوند یسوع مسیح کا پیروکار ہوں، خدا میرا نجات دہندہ ہے، میرا باپ ہے، اگر میں اس کی بات نہیں مانتا تو میں کہتا ہوں کہ میں خدا سے بہتر جانتا ہوں جو سب کچھ جانتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کیا کہتا ہے، لیکن زیادہ دور تک نہیں سنے، ایک قدم چھوڑنا تباہ کن ہے۔ اگر ہم اس کی پیروی کرتے ہیں، اگر ہمیں قادر مطلق خدا کے ساتھ چلنا ہے تو فرمانبرداری ضروری ہے۔ آپ کہتے ہیں کتنی فرمانبرداری کرنی ہوگی؟ دیکھیں، جزوی فرمانبرداری کیا ہے؟ یہ نافرمانی ہے۔ اس لیے اس کی فرمانبرداری میں میں وہی کروں گا جو وہ کہتا ہے، جب کہتا ہے اور جس طرح کہتا ہے۔ تو کیا آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ یعنی کہ آپ فرمانبرداری کرتے ہیں؟ کیا آپ فرمانبرداری کا طرز زندگی رکھتے ہیں؟ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا ارادہ خدا کی فرمانبرداری ہوتا ہے۔ قادر مطلق خدا ہمارا رہنما، ہمارا خدا ہے جو ہر دن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے۔ اس کے ساتھ چلنے کا مطلب ہے کہ میں اپنی مرضی اس کے حوالے کرتا ہوں اور اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اس پر مکمل بھروسہ کرتا ہوں۔ کیونکہ جب میں بھروسہ نہیں کرتا تو اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو خود سے پوچھیں، اور مجھے امید ہے کہ اس پیغام کے ذریعے آپ پوری طرح جان پائیں گے کہ خدا کے ساتھ چلتے ہیں یا نہیں چلتے۔ یہ کہنا آسان ہے کہ میں چلتا ہوں، لیکن اس کے کچھ معیار ہیں۔ آئیے ایک ٹیسٹ دیتے ہیں اور دیکھیں کہ آپ چل رہے ہیں یا نہیں۔ خدا کی نافرمانی میں چلنا خطرناک ہے، لیکن اگر آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اسی سمت چلیں گے جس طرف وہ چلتا ہے۔ اگر میں واقعی اس کی مرضی اور اس کے راستے پر چل رہا ہوں تو میں اس کی فرمانبرداری کروں گا اور اسی راہ پر چلوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ
کسی اور کی طرح ہیں۔ خدا نے دو مختلف لوگوں کے لیے ایک جیسی مرضی نہیں رکھی۔ اس کے پاس آپ کے لیے چلنے کا ایک راستہ ہے، اور آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو جاننا ہے، جیسا کہ میں اپنے دل کو جانتا ہوں۔ خداوند، میں تیری فرمانبرداری میں چلتا ہوں، میں وہاں جاؤں گا جہاں تو لے جانا چاہے، جو کچھ تو مجھ سے چاہے میں وہی کروں گا۔ کوئی کہتا ہے میں نے نجات 40 سال پہلے پائی تھی۔ ہر روز ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا میں اس کی پیروی کرتا ہوں یا نہیں، کیا میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں یا نہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے یہ بتانا کہ ہر روز اٹھ کر کہوں کیا خدا میں تیری پیروی کروں یا نہیں۔ آپ کو ہر روز اٹھنا اور کہنا چاہیے خداوند تیرا شکر ہے کہ میں تیری قدرت کی وجہ سے تیری پیروی میں چلوں گا۔ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں کیونکہ ہم وہی ہیں، ہم روح القدس کے زیر اثر ہیں، اور روح القدس ہمیشہ دانشمندانہ فیصلے کرنے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ ہم اس کے فرزند ہیں اور ہم اس کی روح میں چل رہے ہیں اور ہم اس کے راستے پر چل رہے ہیں، اور اس طرح فرمانبرداری انتہائی ضروری ہے۔ ابھی کچھ طریقے مختصر اور تیز اور آسان لگ سکتے ہیں، کیونکہ جو راستے اس طرح نظر آتے ہیں وہ خدا کے طریقے نہیں۔ اگر میں اس کے راستے میں اور اس کی سمت پر چلتا ہوں تو مجھے بہت سے لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا، اور شاید آپ دنیا کی دوستی، قریبی دوستی اور خدا کے راستے پر اکٹھے نہیں چل سکتے، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی پیروی کریں۔ اگر آپ کو دنیا کے طریقوں پر چلنا ہے تو آپ ہر وہ چیز رکھ دیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ اس کی نہیں سنیں گے، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، آپ اپنے آپ کو مخالف سمت میں لے جائیں گے۔ تو خود سے پوچھیں کیا میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں یا پھر میں خود کو بے وقوف بنا رہا ہوں؟ اگر آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کے ساتھ قدم ملانے پڑیں گے۔ غور کریں، ایک سمت میں جانا ایک چیز ہے، لیکن قدم ملانے کا پھر کیا ہوگا؟ اور یہاں اکثر لوگ مشکل کا شکار ہوتے ہیں۔ شاید وہ صحیح سمت میں چلتے ہوں لیکن اس کے ساتھ قدم نہ ملاتے ہوں۔ اکثر اوقات ہم اس سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں قدم سے قدم ملا رہا ہوں؟ یہ سمت نما ہے، کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ آپ خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ خدا کے ساتھ قدم بڑھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اور میں ایک ہیں، اور پھر دیکھیں ایک خدا پرست زندگی گزارنا جو خدا کا تقاضا ہے، خدا کی نعمت ہے، خدا کی مدد کا وعدہ ہے، بالکل وہی کرنا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنا، اسی سمت میں چلنا، روح القدس کی طاقت میں چلنا۔ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں برسوں سے مسیحی ہوں، خدا یہ سب میرے ساتھ کیوں ہونے دے رہا ہے؟ اور میں ہر وقت ان لوگوں سے بات کرتا ہوں جو مشکل سے گزرتے ہیں، کبھی کبھی ٹیلی فون پر بات ہوتی ہے، عام طور پر شاید میں ان سے ملتا بھی ہوں، اور وہ یہ نہیں جان پاتے کہ ان کے ساتھ ایسا کیوں ہے۔ کیا آپ خدا کی بات سن رہے ہیں؟ لوگ جلدی سے کہتے ہیں میں خدا کو سنتا ہوں، کیونکہ سن رہے ہیں تو آمین کہیں۔ اسے سننا اور اس کے بارے میں سوچنا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ میں اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اسے سنتا ہوں۔ اگر میں اس کو سنتا ہوں تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا، اسے قبول کروں گا اور حساس ہوں گا کہ خدا کیا کہہ رہا ہے۔ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ اسے تیز کرو یا اسے سست کرو؟ کیا وہ اس سمت میں چلنے کو کہتا ہے؟ لیکن جب میں اپنے خدا کی پیروی کرنے کے پورے خیال کے بارے میں سوچتا ہوں تو آپ اس وقت میں بہتری نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ علیم و بصیر خدا ہے۔ وہ آپ کے مستقبل کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ آپ کے موقعوں کے بارے میں سب جانتا ہے، وہ آپ کی کمزوری کے بارے میں جانتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جانتا ہے جو آپ کے لیے نافرمانی کے لیے سب سے زیادہ حساس ہیں۔ اور اس طرح خدا کے سامنے آپ کی پوری زندگی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے، اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے آگے نکل جائیں یا پھر اس سے پیچھے رہ جائیں، اور اس طرح آپ ہر چیز کے بارے میں اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
اور اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو اس پر بھروسہ کریں گے، اس کی پیروی کریں گے ان تمام چیزوں کے بارے میں، اور آپ اس کے بہتر وقت کو جانیں گے۔ اور اس طرح اگر آپ ایک خدا پرست زندگی گزارتے ہیں، اس کی پیروی کرنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کی بات سننا، اس کی فرمانبرداری کرنا، ہر ایک قدم اہم ہے۔ ایک اور چیز یہاں پر انتہائی اہم ہے، اور وہ ہے کہ مجھے اس سے پیار کرنا ہے۔ اگر میں خدا سے پیار نہیں کرتا تو اس کی پیروی نہیں کروں گا۔ اگر آپ اس سے محبت کرتے ہیں تو فرمانبرداری کریں گے، آپ اس کے وقت کا انتظار کریں گے، آپ اس کے لیے اپنے کانوں کو ہمیشہ کھلا رکھیں گے۔ تمام باتیں جو ہم نے پہلے کہی ہیں خدا کے لیے آپ کی محبت کے اظہار میں شامل ہیں۔ اس کے راستوں پر چلنا، اس کے قدموں پر چلنا، اس پر بھروسہ کرنا، اس کو سننا، یہ سب چیزیں اس کی محبت کا ایک حصہ ہیں۔ اگر میں محبت کرتا ہوں تو فرمانبرداری کروں گا۔ تو خود سے پوچھیں، کیا میں واقعی خدا کے ساتھ چلتا ہوں یا پھر میں خدا کے ساتھ نہیں چلتا؟ اس کا جواب آپ کے سوا کوئی نہیں دے گا۔ پھر میں سوچتا ہوں، اگر میں خدا کے ساتھ چلتا ہوں تو میں گناہ کو چھوڑ دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے دل کو ہر وقت صاف رکھوں گا۔ اگر کوئی چیز ایسی سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے میں اپنی سوچ یا عمل میں ٹھوکر کھاتا ہوں تو میں اسی وقت اسے نپٹوں گا۔ ایسا نہیں کہ میں کامل ہو جاؤں گا۔ گناہ کو ترک کریں، اس سے منہ موڑیں۔ یہ اس کے موافق نہیں کہ ہم کون ہیں، یہ اس کے موافق نہیں جو خدا ہمارے لیے چاہتا ہے۔ گناہ ہمیشہ ہمیں کسی نہ کسی انداز میں ٹھوکر کھلانے کا باعث بنتا ہے۔ کیا آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں؟ کیا آپ کی زندگی میں کوئی چیز ایسی ہے جو آپ جانتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیا کوئی ایسا گناہ ہے جو صرف آپ سے جڑا ہے؟ آپ ذرا سوچیں، کوئی کامل نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کامل ہیں۔ راستے میں ہر کوئی ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، آپ ٹھوکر کھا سکتے ہیں، لیکن آپ چلتے رہیں گے۔ آپ لیٹ کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب آپ کو تبدیلیوں کی ضرورت ہو تو آپ کو اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں لانی ہیں، لیکن اگر آپ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو آپ خدا کی فرمانبرداری میں نہیں چلیں گے۔ آپ بہترین زندگی سے لطف اندوز ہو نہیں پائیں گے۔ آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کی بہترین نعمت سے محروم ہو جائیں گے۔ ایک ہی وقت میں گناہ اور پاکیزگی آپ اکٹھے نہیں رکھ سکتے۔ تو میں پاکیزگی کی زندگی گزاروں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مقدس زندگی ایک کامل زندگی نہیں، بلکہ ایک ایسی زندگی جو خدا کی کامل مرضی کے حوالے کر دی گئی ہو۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ میں ہمیشہ بغیر کسی استثناء کے رہوں گا؟ نہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ یہی ہم گناہ کے ساتھ کرتے ہیں، ہم اس کا اقرار کرتے ہیں، ہم اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو خود سے پوچھیں، ان سب کی روشنی میں آپ کی زندگی میں کتنی باتیں سچی ہیں؟ اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو پہلے سوال کی طرف دیکھتے ہیں۔ جب خدا آپ کو بلائے گا تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کچھ حوالوں سے بہت زیادہ باصلاحیت ہو سکتے ہیں، بہت مشہور ہو سکتے ہیں، اور آپ ہو سکتا ہے بہت امیر ہوں۔ آپ بہت سی چیزوں میں سے ایک ہو سکتے ہیں، لیکن کیا وہ کہہ سکیں گے کہ آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں؟ صرف اس صورت میں جب آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اگر آپ مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنے اور اس کی بات سننے، اس پر بھروسہ کرنے، فرمانبرداری کرنے، اپنی زندگی کے لیے اس کی مرضی کے مطابق رہنے کے ان آسان مراحل پر عمل کرتے ہیں تو یہ تمام باتیں اس کی فرمانبرداری میں زندگی گزارنے اور اس کا حصہ بننے کا ایک حصہ ہیں۔ خدا کی بادشاہی
اور جہاں آپ ہیں وہاں پر فرق پیدا کریں، اور شاید آپ یہ نتیجہ اخذ کریں کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ سونے سے پہلے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شاید کچھ کرتے ہوں، باقی مشکل میں ہیں۔ دیکھیں، سونے سے پہلے آپ خدا سے آخر بات کیوں نہیں کرتے؟ دن کے وقت پیچھے مڑ کر دیکھنے اور کہنے میں صرف چند لمحے لگتے ہیں، خداوند کیا میں تیرے ساتھ چلا ہوں؟ اور جب صبح اٹھتے ہیں تو شروع کریں، دن کی شروعات یہ کہہ کر کریں، خداوند آج مجھے تیری پیروی میں چلنے کے قابل بنا، اور آج میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ اگر آپ نے یسوع مسیح کو نجات دہندہ قبول نہیں کیا، جو کہ پہلا قدم ہے، تو آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، خدا سے کہیں کہ وہ آپ کو وہ دکھائے جو وہ دیکھتا ہے، اور پھر اپنے گناہ کا اقرار کریں اور توبہ کریں۔ خدا سے معاف کرنے کی درخواست کریں جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں تو وہ سچا اور عادل ہے، وہ صلیب کی وجہ سے ہمیں معاف کرنے کا حق رکھتا ہے۔ سیدھا چلیں اس سے نہیں جو آپ کرتے ہیں، بلکہ اس سے جو وہ آپ میں اور آپ کے ذریعے کرتا ہے، اور پھر خدا کے ساتھ چلنا شروع کریں۔ دیکھیں آپ کتنی دیر تک اس کے بغیر چلتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ کہیں اس کے بغیر بھی میں نے بہت اچھا کیا ہے۔ نہیں، یہ اس کا فضل، محبت اور رحم ہے جس نے آپ کو یہاں پر آنے دیا ہے۔ وہ آپ کو ایک سیکنڈ میں منظر سے ہٹا سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور میری آپ کے لیے یہی دعا ہے۔ اے باپ، ہم اس سادہ آیت کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا تھا، اور وہ اس لیے نہیں تھا کہ تو نے اسے اٹھا لیا۔ ہم میں سے ہر ایک کے بارے میں کہا جائے کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے تھے، جو بھی ضروری ہو کر تیرے ساتھ قدم ملا کر چلنے کے لیے جو ضروری ہے اسے تبدیل کر، کہ نہ تجھ سے آگے چلیں اور نہ تجھ سے پیچھے چلیں، بلکہ تیرے ساتھ قدم ملا کر چلیں، یسوع کے نام میں، آمین۔ اگر آپ کو آج کے پروگرام سے برکت ملی ہے تو وزٹ کریں intouch.org پر۔ پوری دنیا میں مسیح کے ساتھ بڑھتے رشتے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور مقامی کلیسیا کو مضبوط کرنا ان ٹچ ڈاکٹر چارلس اسٹینلے اور ان ٹچ منسٹریز کی پیشکش ہے، اور یہ پروگرام خدا کے فضل، آپ کی دعاؤں اور عطیات سے ممکن ہوا۔